26 दिसंबर 2014 की सुबह डबल ट्री होटल ओरेगन के एम्प्लॉइज के लिए एक बिल्कुल आम सी सुबह थी। छुट्टियों के दिन थे और उनका होटल एक बड़े शॉपिंग प्लाजा के बिल्कुल सामने था, जिसकी वजह से तमाम रूम्स फुल थे। इसी दौरान स्टाफ को एक जवान लड़की की बॉडी मिली जो कि स्टेयर्स पर पड़ी थी। लड़की की बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी और ऐसा लगता था जैसे वो सीढ़ियों से गिरकर मर गई हो। जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें काफी अनोखी बातें पता चलीं। इस केस के दौरान न सिर्फ उनका सामना 3 सस्पेक्ट्स के साथ हुआ, बल्कि एक ऐसा गेस्ट भी जिसके 2 चेहरे थे। इसके साथ साथ विक्टिम की डार्क हिस्ट्री भी उनके सामने आ गई। 24 साला एशली हमेशा एक हंसमुख लड़की नजर आती थी। 13 साल तक उसने अपनी जिंदगी अपनी मदर के साथ मोंटेना में गुजारी। इसके बाद वो अपने फादर माइकल और अपनी स्टेप मदर के पास रहने ओरेगन आ गई। अपने फादर के साथ उसका बहुत लविंग रिलेशन था और जल्द ही अपनी स्टेप मदर के साथ भी उसका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। पोर्टलैंड में उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। वो बहुत ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज करती थी और स्कूल में भी उसके बहुत दोस्त बन चुके थे। हर कोई उसे उसकी इजी गोइंग नेचर और हंसी वाले चेहरे की वजह से लाइक करता था। 17 साल की उम्र में उसने अपने बेटे मार्लिन को जन्म दिया। एशली और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर अपने बेटे की केयर करने लगे। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 2008 में जब हाई स्कूल पास करने के बाद ये नई फैमिली अपने अकेले घर में शिफ्ट हुई तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगीं। एशली का ड्रीम था कि वो हायर एजुकेशन हासिल करेगी, लेकिन अपने बेटे की वजह से उसे अपना ये ड्रीम छोड़ना पड़ा। दोनों पेरेंट्स मिलकर काम करने लगे, लेकिन फिर भी उनका गुजारा नहीं चल रहा था और आखिरकार उनका ब्रेकअप हो गया। उनका बेटा एशली के साथ ही आ गया और इसकी वजह से वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन में पड़ गई। बड़ी मुश्किल के साथ उसने अपने लिए एक घर का बंदोबस्त किया और छोटी मोटी जॉब्स करके अपने पांव पर खड़ी हो गई। अगले कुछ सालों तक उसने अपनी जिंदगी अपने बेटे के लिए डेडिकेट कर दी। अभी एशली बहुत यंग थी और उसे ऐसा फील होता था जैसे उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए जल्द ही उसकी जिंदगी में मार्कस की एंट्री हुई। वो दोनों मिलकर वाशिंगटन में एक साथ रहने लगे। एशली की फैमिली ये नई डेवलपमेंट सुनकर पहले तो खुश हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें प्रॉब्लम्स नजर आने लगीं। वही लड़की जो कि पहले बहुत ओपन हुआ करती थी अब खामोश रहने लगी थी और अपनी बातें सीक्रेट रखने लगी थी। इसके साथ साथ कुछ रूमर्स भी उसकी फैमिली तक पहुंची। मार्कस एशली को अपनी फैमिली से दूर रखने की पूरी कोशिश करता था और उसे अपनी कार ड्राइव करने की इजाजत भी नहीं थी। हालांकि कार के साथ साथ वही अपार्टमेंट और बिल्स के पैसे भर रही थी। एक्चुअली मार्कस उसके पैसे पर अय्याशी कर रहा था और साथ में उसे पूरी तरह कंट्रोल भी कर रहा था। एशली के फादर और स्टेप मदर ने उसके साथ इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश की, लेकिन एशली की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्योंकि वो एक लीगली एडल्ट थी, इस वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। माइकल को सितंबर 2013 में हालात की खराबी का अंदाजा हुआ जब उसकी डरी सहमी बेटी ने उसे कॉल की और रोते हुए बताया कि मार्कस ने उसे अटैक किया है और उसे बाथरूम में बंद कर दिया है। माइकल ने उसी वक्त मार्कस को कॉल की और कहा कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो वो जिंदा नहीं रहेगा। उससे बात करने के बाद माइकल ने फौरन पुलिस को कॉल की और उन्हें बताया कि उसकी बेटी प्रॉब्लम में है। जब पुलिस और माइकल एशली के घर पहुंचे तो वो ऑलरेडी अपने बेटे के साथ खिड़की के रास्ते बाहर निकल चुकी थी। यहाँ माइकल ने देखा कि एशली के चेहरे पर काफी ज्यादा जख्मों के निशान हैं और ऐसा लगता है कि उसे काफी ज्यादा मारा गया है। एशली अपने फादर के साथ रहने पर राजी हो गई, लेकिन कुछ ही दिन बाद चीजें दोबारा नॉर्मल हो गईं और वो वापस चली गई। उसकी फैमिली ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि एटलीस्ट वो कुछ अरसा तक मार्कस से दूर रहे, लेकिन ऐसा ना हुआ और इस दौरान काफी महीने गुजर गए। इसी दौरान एशली के एक्स बॉयफ्रेंड को ये बातें पता चलीं और उसने कोर्ट के थ्रू अपने बेटे मार्लिन को वापस ले लिया। एशली की फैमिली अब बहुत ज्यादा परेशान थी कि उनकी बेटी के लाइफ में कोई ऐसी बात है जो वो उनसे छुपा रही है। उनका ख्याल गलत नहीं था, क्योंकि क्रिसमस 2014 को जब एशली अपने घर वालों को गिफ्ट्स देने के लिए आई तो वो कार में बैठी रही और सिर्फ मार्कस गिफ्ट देने के लिए अंदर आया। उसने उन्हें बताया कि एशली बिल्कुल ठीक है और वो दोनों मिलकर मूवी देखने जा रहे हैं। उसके बाद वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। उसके जाने के बाद एशली की फैमिली ने अपनी यूजुअल क्रिसमस मनाई। वो अपनी बेटी के बारे में परेशान तो थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। अगले दिन मार्कस ने उन्हें कॉल की और कहा कि एशली उसे नहीं मिल रही।
ایشلی کے پیرنٹس جانتے تھے کہ اس کی عادت ہے کہ اکثر اس کی بیٹری 0% پر چلی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو کالز کرنا سٹارٹ کی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی اینگزائٹی بڑھتی گئی۔ اب ہم ڈبل ٹری ہوٹل کی طرف واپس چلتے ہیں، جہاں سٹاف ممبر کو صبح 11 بجے باڈی ملی تھی۔ لڑکی نے ڈارک پینٹس اور وائٹ بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ سردیوں کا موسم ہونے کے باوجود لڑکی نے کوئی جیکٹ یا ساکس اور شوز نہیں پہنے تھے۔ لڑکی کے پاس کوئی بھی فون یا ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے یہ گیس کیا کہ وہ اسی ہوٹل کی گیسٹ ہے۔ اس کی گردن پر مارکس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے نہیں گری بلکہ اسے گلا دبا کر مارا گیا ہے۔ لڑکی کے نیلز ایسے نظر آ رہے تھے جیسے اس نے ریسنٹلی مینیکور کروایا ہو، لیکن اس کے لیفٹ ہینڈ کے زیادہ تر نیلز ٹوٹے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے لیفٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر پر کوئی بھی نیل نہیں تھا۔ وہاں انہیں قریب کوئی بھی نیل نہیں ملا۔ اس سے پولیس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا مرڈر کسی اور جگہ کیا گیا ہے اور مرڈر کے دوران اس نے صحیح سے فائٹ کی ہے۔ ہوٹل سٹاف سے انٹرویو کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی بھی لڑکی ہوٹل میں گیسٹ کے طور پر چیک ان نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہوٹل کے سیکیورٹی سسٹم کے اپ گریڈ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا اور پولیس کے پاس کوئی بھی ویڈیو ایویڈنس موجود نہیں تھا۔ کیس میں بریک تھرو اس وقت آیا جب فرنٹ ڈیسک امپلائی کو یاد آیا کہ ایک لڑکی صبح کئی بار کال کر کے اپنی دوست کے بارے میں پوچھتی رہی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کی دوست روم نمبر 715 میں کرس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ہوٹل لاگ سے پتا چلا کہ یہ روم کرس کے نام پر ہی ہے اور اس نے وہ روم 26 دسمبر کے لیے بک کیا تھا، لیکن وہ ایک دن پہلے ہی آ گیا تھا اور وہ روم اسے الاٹ کر دیا گیا۔ اس نے کیش میں پیمنٹ کی اور باڈی ڈسکور ہونے سے پہلے ہی وہ چیک آؤٹ کیے بغیر فرنٹ ڈیسک پر اپنی کیز چھوڑ کر ہوٹل سے جا چکا تھا۔ ہوٹل سٹاف کی مدد سے جب پولیس نے روم کو چیک کیا تو وہاں صرف ساکس اور ایک خالی پیزا باکس پڑا ہوا تھا۔ جب انویسٹیگیٹرز نے پکچرز لینا سٹارٹ کی تو انہیں وہ نیل نظر آ گیا جو باڈی کے اوپر سے غائب تھا۔ پولیس نے اب کرس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں پتا چلا کہ وہ واشنگٹن میں ایک ملٹی اپارٹمنٹ کمپلیکس میں رہتا ہے۔ پولیس کو روم سے جڑا ایک اور کلو بھی ملا۔ روم 715 سے ایک ویب سائٹ کے نمبر پر کال کی گئی تھی۔ یہ ویب سائٹ لڑکیوں کی اسکارٹ سروس کے لیے مشہور تھی۔ اس ویب سائٹ پر وکٹم کی پکچرز ایز این اسکارٹ گرل موجود تھیں اور اس کا نام ویرونیکا لکھا ہوا تھا۔ ہوٹل کی سرچ کے دوران ایک آئس کریم وینڈنگ مشین کے پاس پولیس کو ایک پرس ملا جس میں باڈی کے آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس موجود تھے۔ پولیس اب یہ جان چکی تھی کہ یہ باڈی ایشلی کی ہے۔ انہوں نے یہ نیوز اس کی فیملی تک پہنچا دی۔ ایشلی کی فیملی کو نہ صرف اب اس کے مرڈر کا سامنا کرنا تھا بلکہ اس کی ڈبل لائف بھی ان کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ صرف اپنی بیٹی کے مارکس کے ساتھ ریلیشن شپ پر پریشان تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کے زندگی کے اور بھی کئی رخ ہیں۔ کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی سیکرٹ لائف کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ پولیس کو اور کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتے تھے۔ ان کے مطابق وہ مارکس کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہی تھی۔ انہوں نے پولیس کو اس کے دونوں بوائے فرینڈز کے بارے میں بتایا اور ان سے انویسٹیگیشن کرنے کا کہا۔ پولیس نے اس کے ایکس بوائے فرینڈ کو جلد ہی شک سے نکال دیا کیونکہ اس نے اپنی کرسمس اپنی فیملی کے ساتھ گزاری تھی اور وہ یہ بات پروو بھی کر سکتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ایشلی اسکارٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کی کسٹڈی لی تھی۔ پولیس کا سارا شک اب مارکس پر تھا کیونکہ وہ ایشلی کو مس ٹریٹ کرتا تھا اور مختلف طریقوں سے کنٹرول کرتا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی پولیس کے ریڈار پر چھوٹے موٹے کیسز میں آیا ہوا تھا۔ اس کا بیان بھی اتنا سٹرونگ نہیں تھا کیونکہ اس کے مطابق وہ ایشلی کو ہوٹل ڈراپ کر کے گھر واپس آ گیا تھا اور ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا۔ اس کی اس بات کو کوئی بھی پروو کرنے والا موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ پولیس مارکس کو اور زیادہ انویسٹیگیٹ کرتی، انہیں پتا چلا کہ کرس ہوٹل واپس آ گیا ہے اور دوبارہ چیک ان کر چکا ہے۔ جب پولیس ہوٹل پہنچی تو کرس روم سے باہر آ رہا تھا اور انہوں نے اسے اریسٹ کر لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ جب پولیس نے اس سے کوسچنز کرنا سٹارٹ کیے تو انہیں پتا چلا کہ وہ واقعی جینوئنلی شاکڈ ہے کہ پولیس اسے ایک مرڈرر سمجھ رہی ہے۔ اسے ایشلی نام کی کسی لڑکی کا نہیں پتا اور نہ ہی 26 دسمبر سے پہلے وہ ہوٹل کے نزدیک آیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس اپنی فیملی اور فرینڈز میں ایسے لوگ موجود تھے جو یہ بات پروو کر سکتے تھے کہ اس نے کرسمس واشنگٹن میں منائی ہے۔ اس نے خوشی کے ساتھ پولیس کو اپنا ڈی این اے اور فنگر پرنٹس دیے
اور کہا کہ وہ جیسے انہیں چاہیں یوز کر سکتے ہیں۔ پولیس کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، لگتا ایسا تھا کہ یہ مرڈر کرس نے کیا ہے، لیکن ان کے سامنے پروف موجود تھے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسی دوران ایک انویسٹیگیٹر نے اچانک کوسچن کیا کہ کیا وہ کسی اور کو جانتا ہے جس کا یہی نیم ہو۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا کہ اس کے اپارٹمنٹ کمپلیکس میں ایک اور بندہ بھی ہے جس کا نام تو یہی ہے لیکن سپیلنگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ جب پولیس نے اس بات کو انویسٹیگیٹ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ جس نے 25 دسمبر کو روم لیا تھا اس کا نیم صحیح طرح سپیلڈ نہیں تھا۔ جب اسے یہ بات بتائی گئی تو اس نے کہا کہ یہ غلطی سے ہو رہا ہے۔ پولیس نے پھر ایشلی کے فون کو پنگ کیا اور انہیں پتہ چلا کہ اس کا فون ہوٹل کے نزدیک ہی کہیں موجود ہے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ایک ٹریش کین میں ایشلی کا فون مل گیا۔ اس فون سے کرس کو کافی زیادہ میسیجز کیے گئے تھے اور یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ ایشلی کا ایک ریگولر کسٹمر ہے۔ میسیجز سے یہ بھی کلیئر تھا کہ ان کے درمیان پرابلم چل رہی ہے، کیونکہ کرس چاہتا تھا کہ وہ یہ لائف سٹائل چھوڑ کر اس کی گرل فرینڈ بن جائے۔ وہ جب بھی ایشلی کو ملتا تھا تو اس پر ہزاروں ڈالرز خرچ کرتا تھا اور یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ملے۔ میسیجز سے انہیں یہ بھی پتا چلا کہ ایشلی نے اسے پرومس کیا تھا کہ وہ یہ لائف سٹائل چھوڑ دے گی، لیکن اس کے باوجود اس نے ویب سائٹ پر اسکارٹ سروس کا ایڈ دیا۔ یہ بات کرس کو پتا چل گئی اور اس نے ای میل کر کے ایشلی کو یہ بتایا۔ پولیس نے جب کرس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ پر موجود نہیں تھا اور اس کے پیرنٹس بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ اسی دوران انہیں پتا چلا کہ 26 دسمبر کی صبح کو کرس نے ایک اور ہوٹل میں چیک ان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہوٹل امپلائی کے مطابق وہ کافی زیادہ پسینے میں تھا اور اس کی گردن پر کافی زیادہ اسکریچز تھے۔ سوال کرنے پر اس نے بتایا کہ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ آرگومنٹ ہوا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے گھر سے باہر ہوٹل میں رہنے آیا ہے۔ کرس کو اس ہوٹل میں روم نہیں دیا گیا کیونکہ وہ کیش پیمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ ٹیکسی منگوا کر وہاں سے چلا گیا اور کسی اور ہوٹل میں اس نے روم بک کیا۔ ان ساری باتوں کو لے کر پولیس نے اس کے سیل فون کا وارنٹ لیا اور اس کی لوکیشن ٹریس کر کے ہوٹل پہنچ گئے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہوٹل ریکارڈ کے مطابق اس نے اپنے روم سے اور لڑکیوں کو کال کی تھی جو کہ اسکارٹ سروس دیتی تھیں۔ پولیس کو اب یہ ڈر تھا کہ اگر انہوں نے جلدی نہ کی تو وہ کہیں دوسرا مرڈر بھی نہ کر دے۔ کرس کی لائف کو سٹڈی کرتے ہوئے انہیں پتا چلا کہ وہ اکثر واشنگٹن اور اوریگن کے درمیان چلنے والی ٹرین یوز کرتا ہے۔ 7 جنوری 2015 کو پولیس کو پتا چلا کہ کرس پورٹلینڈ میں ایک ہوٹل میں چیک ان ہوا ہے اور اس نے واشنگٹن جانے والی ٹرین کا ٹکٹ بائی کیا ہے۔ انہوں نے 2 ٹیمز بنائیں، ایک ٹیم ہوٹل کی طرف اور دوسری ٹرین سٹیشن کی طرف چلی گئی۔ جب وہ ہوٹل پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے ہوٹل میں گئے اور ڈیسک کلرک سے پوچھا کہ کیا وہ اس ٹیکسی ڈرائیور کو جانتا ہے۔ ڈیسک کلرک نے ٹیکسی ڈرائیور کو کال کر کے اس سے کرس کی ڈیسٹینیشن کے بارے میں پوچھا۔ پولیس یہ جان کر حیران ہو گئی کہ وہ دوبارہ مرڈر سین کی طرف واپس جا رہا ہے۔ کرس وہاں پہنچ کر ہوٹل کے اندر گیا اور جلد ہی باہر آ کر دوبارہ ٹرین سٹیشن کی طرف نکل پڑا۔ سٹیشن پر جب پولیس نے اسے اریسٹ کیا تو اس کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آخر انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا۔ انویسٹیگیشن کے دوران اس نے بڑی پولائٹلی اور آرام سے پولیس کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایشلی کو کچھ مہینے پہلے ملا تھا اور وہ اسے اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ایشلی اور اپنے درمیان ہونے والے 25 دسمبر کے آرگومنٹ کو بھی ایکسیپٹ کیا، لیکن جب مرڈر کی بات آئی تو وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا اور لائر کے بغیر کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ اس سے باتوں کے دوران ایک انٹرسٹنگ بات یہ سامنے آئی تھی کہ وہ مارکس کو جانتا تھا۔ اس کے مطابق مارکس ایشلی کا بوائے فرینڈ نہیں تھا اور وہی اس سے اسکارٹ سروس کا کام کرواتا تھا۔ اس طرح کی انفارمیشن پولیس کو پہلے بھی ایشلی کے ان فرینڈ سے ملی تھی جو کہ اس کی اسکارٹ سروس کے بارے میں جانتے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ ایشلی ہیومن ٹریفکنگ کی وکٹم تھی۔ مارکس جیسے لوگوں کو رومیو پمپ یا رومیو دلال کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر نوجوان لڑکیوں کو بہلا کر ان سے پیار کے نام پر یہ کام کرواتے ہیں۔ پہلے تو مارکس نے ان ساری چیزوں سے انکار کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی اور یہ بات مان لی کہ اس نے ایشلی کو ڈرائیو کر کے ہوٹل چھوڑا تھا۔ کیس اب کرس کے خلاف تو سٹرانگ ہو چکا تھا، لیکن مارکس کے لیے کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں تھا کہ وہ اس مرڈر میں شامل ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کو یہ بھی پتا چلا کہ کرس ڈرگز کے دھندے میں ملوث ہے اور وہیں سے کمایا ہوا پیسہ وہ ایشلی پر لوٹاتا تھا۔
इन सारे सबूतों को देखते हुए क्रिस को 18 साल जेल की सजा सुनाई गई। एशली के साथ जो वाकया हुआ, ऐसे वाकये हमारी सोसाइटी में हर जगह आम हैं। इसका क्या हल निकाला जा सकता है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।